अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सबकी दुख तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे। जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह सबकी ज़िंदगी में चैन और सुकून और अमन दे दे। आप सभी लोगों को मेरी तरफ़ से नए साल की मुबारकबाद। जो इस्लामी नया साल है वो आज से शुरुआत है और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और जब तक ज़िंदगी का कारवां है और पता नहीं हम और आप कब तक एक दूसरे से जुड़े हुए यहाँ हैं। और अल्लाह से यही दुआ करते रहें कि आने वाली साल और आने वाला वक्त सभी के लिए खुश नसीब हो, अच्छा हो और सभी को अल्लाह सब खैर दे, हर मुश्किल और हर परेशानी दूर करता रहे। वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। जी आप उधर खेलिए, मुझे दिए ये नहीं, बस खेलिए, आप उधर खेलिए। इस्लामी तारीख़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तारीख़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत दिहाया कल्बी के हाथ रूम के बादशाह हिरक़ल के नाम दावती ख़त भेजा जिसका मजमून यह था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह ख़त अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से तुम्हें दीन इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ। इस्लाम कबूल कर लो, सलामत रहोगे। अल्लाह ताला तुम को दुगना अज्र अता फरमाएगा और अगर तुम नहीं मानोगे तो तमाम रिया के इस्लाम न लाने की गुनाह भी तुम पर होगा। ए अहले किताब, एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। यह है कि हम अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत ना करें और हम में से कोई अल्लाह ताला के अलावा किसी को रब और माबूद ना बनाए। और तुम अगर नहीं मानते तो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत ना करें और अगर हम में से कोई अल्लाह ताला की ताबेदारी करते हैं। शाह हिरक़ल ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक ख़त को अदब व एहतराम के साथ सोने के कलमदान में रखा और अबू सुफियान की जवानी हालत सुनकर कहा, मैं खूब जानता हूँ कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं, लेकिन अगर मैं ईमान कबूल कर लेता हूँ तो मेरी हुकूमत जाती रहेगी और रूम के लोग मुझे कत्ल कर डालेंगे। जो रूम के बादशाह थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ के लोग मुझे कत्ल कर डालेंगे अगर मैंने अपने ईमान को बदला तो और ईमान को कबूल किया तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की कुदरत। पहाड़ों में पानी का ज़ख़ीरा। इसको अंदर से खोलिए आप खदीजा, अंदर से खोलिए आप, इसको खोल के अंदर से खोलिए, वरना शोर मत करिए थोड़ी देर के लिए, हल्के धीरे धीरे से, बस बाहर को खोलिए इसको, बाहर को बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी में भी अल्लाह ताला की अजीब व गरीब कुदरत कार फरमा है। जी लगा दिएगा। जब बारिश होती है तो पहाड़ों में पानी के ज़ख़ीरे जमा हो जाते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके चश्मे नहरों की शक्ल में पानी बहता है। इस तरह ज़मीन के दूर दराजों के मकामात तक को सैराब करता है। बाज़ पहाड़ों पर बर्फ़ की शक्ल में पानी महफूज हो जाता है जो सूरज की गर्मी से बक़दरे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा पिघलकर नदियों, नालों में, नहरों में जाकर ज़मीन वगैरह को सैराब करता है। और कहीं कहीं पहाड़ों पर बड़े बड़े हौज भी होते हैं जिसमें पानी स्टॉक रहता है। अल्लाह ताला का कितना बड़ा निजाम है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ज़मीन में
ماننے والوں اور یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس میں سورہ رحمان میں کہتے ہیں نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی نعمتیں ہیں اوپر والے کی کہ کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ اللہ تعالیٰ 1 منٹ میں بادل میں پانی بھرتا ہے اور برسا دیتا ہے، اور ایک 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 بوند الگ الگ گرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فرض کے بارے میں صلہ رحمی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور اس کو مضبوط کر لینے کے بعد اور ان تعلقات کو توڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہ لوگ بہت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ فائدہ رشتے ناطے اور تعلقات کو برقرار رکھنا اور اس کو ختم نہ کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں اس قدر ہے کہ پہلے کے زمانے میں بہت سارے لوگ جوائنٹ فیملی رہا کرتی تھی، جیسے کہ تیا سسر، چچیا سسر، اور بہت عمر ہو جایا کرتی تھی، اور گھر کے لوگ جو ہوتے تھے نا، وہ بہت ساری بچے بڑے بڑے ہو جاتے تھے۔ میں نے بھی اپنے گھر میں دیکھا تھا کہ ہمارا خاندان بہت بڑا تھا، بہت سارے لوگ تھے گھر کے اندر۔ تو ہمارے چاچا اور آج ہمارے والد ہیں، اور شاید ہمارے جو بڑے پاپا تھے نا، انتقال ہو گیا ان کا، کہ ابھی تک زمین کا بٹوارہ نہیں ہوا۔ جو کھیتی باڑی ہے گاؤں کی، اس کا ابھی تک بٹوارہ نہیں ہوا ہے ماشاءاللہ سے۔ اور جو ہمارے چاچا پاپا اور ہمارے تایا پاپا کی زمین دادا الہی ہے، دادا الہی جس جگہ پر گھر بنا ہوا تھا ہمارا دادی کا، وہ جگہ ابھی تک نہیں بٹی ہوئی ہے، وہ جگہ ابھی تک ایسی ہی پڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پر میں راجستھان گنگا پور سٹی راجستھان سے جب آئی تھی اپنے گاؤں میں، تو اس جگہ پر ہمارے چاچا رہا کرتے تھے۔ چاچا کے بعد میں نے اپنے ابا کو رہتے ہوئے دیکھا تھا وہاں پر، لیکن اپنے تایا پاپا کو میں نے کبھی اس جگہ پر رہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تایا پاپا ایک گیسٹ کی طرح ہمارے گھر آتے تھے، اپنے بچوں کو، بیوی کو لے کر، ان کی بیٹیاں وغیرہ سب ہمارے گھر آتے تھے جاتے تھے، بڑی پھپھو تھی ہماری، اور لیکن اس جگہ کا ابھی تک بٹوارہ نہیں ہوا، اور وہ جگہ ابھی بھی ایسی کی ایسی ہمارے گاؤں میں پڑی ہوئی ہے۔ نہ ہی اس جگہ کو بیچا ہے ہمارے پاپا نے، نہ چاچا نے، اور نہ ہی ہمارے تایا پاپا نے۔ اور ماشاءاللہ سے کھیتی باڑی ہے، وہ اپنے اپنے جو زمین کا پیسہ آتا ہے تو بڑے پاپا کے بیٹے لے لیتے ہیں، اور چھوٹے چاچا جو ہیں ہمارے وہ لے لیتے ہیں، اور ہمارے ابا کے پاس آ جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ، لیکن اب جو ہے اب اتنی نااتفاقیاں، نئی عمر کی نئی جنریشن کے جو لڑکے ہیں، ان میں اتنی نااتفاقیاں دیکھی ہیں میں نے کہ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے سے گھر بن جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی پراپرٹی ہو جاتی ہے، تو ایک دوسرے کو نہ سمجھنا بالکل بھی۔ تو یہ چیزیں کہ کیا سکھاتی ہیں کہ ہمیں یہ سب کو چھوڑ کر جانا ہوتا ہے۔ بڑوں میں عقلیں ہوتی ہیں، بڑے انسان رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو نئی جنریشن ہے نا اب کے برابر، اب کی، وہ ہر رشتے کو توڑ کر اکیلا رہنا محفوظ سمجھتی ہے، کہ ہم اکیلا رہنا میں پسند ہے، اور ہم اکیلے رہتے ہیں تو ہم خوش رہتے ہیں۔ بے شک اکیلے رہنے میں فریڈم ملتی ہے، اور وقت بے وقت سوتے ہیں، وقت بے وقت جاگتے ہیں، اور ہر کام وقت بے وقت ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن اگر ہمارے بڑے ہم سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ میں اگر ہم رہتے ہیں تو ان کا خوف بھی ہوتا ہے، ان کا ڈانٹنا بھی ہوتا ہے۔ وہ صبح میں ایک الارم کی گھڑی کی طرح آواز بھی لگاتے ہیں، جگہ بھی دیتے ہیں، اور ہر کام کو ٹائم ٹو ٹائم کرنا سکھاتے بھی ہیں۔ وہ رشتے ہر کسی سے جوڑنا بھی ہمیں سکھاتے ہیں کہ بیٹا رشتوں کو جوڑ کر رکھو۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے بازاروں میں بہت سارے ٹھیلوں کے اوپر فروٹ رکھے ہوتے ہیں، جیسے میں نے دیکھا ہے کہ کیلے ہوتے ہیں، اور انار، سنترے وہ ہوتے ہیں، انگور ہوتے ہیں۔ اگر آپ گچھے والے انگور کو خریدتے ہو تو وہ مہنگا ملتا ہے، کوسٹلی ہوتا ہے، اور جو انگور گریپس وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں انہیں کونے میں اکٹھا کر دیتے ہیں، تو ان کو اگر آپ لیتے ہیں تو وہ کیا ملتے ہیں، وہ سستے ملتے ہیں تھوڑے سے۔ اسی طریقے سے کیک، بہت سارے فروٹ تو الگ الگ ہی پیدا اللہ تعالیٰ نے کرے ہیں، جیسے خربوز ہے، تربوز ہے، اور جیسے آم ہے، یہ ایک دوسرے سے الگ ہی الگ بنائے اللہ تعالیٰ نے۔ جیسے ہماری باڈی میں اعزاز ہیں، ہمارے ناک الگ ہے، ہماری کان الگ ہے ہمارا، اور ہمارے دانت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں منہ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ بناتا تو ایک ایک دانت بھی الگ الگ بناتا تھا، کہ ایک شولڈر پہ ایک دانت ہے، دوسرے شولڈر پہ دوسرا دانت ہے، تو دانت بھی جب اکٹھے ہوتے ہیں تبھی جا کر چبا پاتے ہیں ہر چیز کو۔ بال سر پہ اکٹھے ہوتے ہیں تبھی اچھے لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں، کہ ہمارے سر پہ ایک تاج سجا ہوا ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، ایک تو ہماری ناک الگ بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک دوسری چیز ہماری آنکھیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ہم ادھر کی سائڈ کا بھی دیکھتے ہیں، ادھر کی سائڈ کا بھی دیکھتے ہیں، سامنے کا بھی دیکھتے ہیں، آگے پیچھے کا بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا الگ الگ کارواں بنایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے قرآن شریف میں ایک مثال دی ہے کہ آپ رشتے کسی سے مت توڑو۔ اگر کوئی آپ کا دل دکھاتا ہے، میں مانتی ہوں تمام سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں جو آپ کے دل کو چبھتی ہیں، جو آپ کے دل کو تکلیف دیتی ہیں، یہ میں نہیں بتاتی، یہ قرآن شریف کہتا ہے، میں نہیں کہتی۔ یہ صلہ رحمی کرنا، رشتے کو نہ توڑنے کی ہدایت قرآن شریف دیتا ہے، حدیث دیتی ہے کہ آپ کسی سے رشتہ توڑو مت، ختم مت کرو، ہر کسی سے اپنا سلام دعا برقرار رکھو۔ فائدہ رشتے، ناطے اور تعلقات کو برقرار رکھنا اور اس کو ختم نہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تعلقات کو ہر کسی سے سلامت رکھنا اور اس کو نہ ختم کرنا بہت ضروری ہے، یہ میں نہیں بول رہی، یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس 2 کپڑے تھے جسے آپ جمعہ کے دن پہنتے تھے، پھر وہ جب واپس تشریف لاتے تو اسے لپیٹ کر رکھ دیتے۔ جمعہ کے دن اللہ نے فرمایا کہ آپ نماز پڑھتے ہو تو وہ کپڑا پہنو جو کہ پورے ہفتے کے کپڑے سے آپ کے گھر میں بہترین کپڑا ہو، جو ایک دم سافٹ ہو، پاکیزہ ہو، جس جگہ نماز ادا کریں وہ جگہ بھی پاکیزہ ہو، اور جو نماز پڑھتے ہیں ہم تو وہ بھی ہمارا جا نماز پاکیزہ ہو، ہمارا لباس پاکیزہ ہو، اور ہم غسل کر کے پاک صاف ہوں۔ انسان کی سجاوٹ سے زیادہ روح کی پاکیزگی ضروری ہوتی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتی کہ اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا، آپ کو تکلیف پہنچائی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ہاں سلام دعا آپ ہر انسان سے برقرار رکھا کریں کہ پتہ نہیں ہے کہ وقت آنے پر گھر میں وقت آنے پر لائٹ چلی جاتی ہے نا تو ماچس کو ڈھونڈا جاتا ہے، کینڈل کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم انسان ضرورت ہوتے ہیں ایک دوسرے کی، کسی کو ہماری ضرورت پڑتی ہے تو وہ انسان ہم کو تلاشتا ہے، اور جس کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی وہ نہیں تلاشتا۔ ہماری اپنی ہر انسان کی اپنی اپنی زندگی ہے، اسے اچھے سے انجوائے کیا کریں، اس میں اچھے سے خوش رہا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ شہید کون کون لوگ ہیں؟ شہید جو ہوتے ہیں، شہیدوں کا مرتبہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 5 لوگ شہید ہیں: طاعون میں مرنے والا، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، اور ڈوب کر مرنے والا، دیوار وغیرہ کے گرنے سے مرنے والا، اور راہ خدا میں قتل ہونے والا۔ بہت سارے ایمان کے چکر میں قتل کر دیے جاتے ہیں، ان کو قید کر لیا جاتا ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ شہید کہلائے جاتے ہیں، ڈوب کر پانی میں مر جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گناہ کے بارے میں 1 منٹ آپ اس چیئر پہ بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر اندر جا کے کھیلو، اندر والے روم میں جاؤ اندر جا کے روم میں کھیلو تھوڑی سی دیر کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرابی کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب نوشی کی، اللہ تعالیٰ 40 رات تک اس سے خوش نہیں ہوگا۔ اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو کفر کی حالت میں مرے گا، اور اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اور اگر پھر بھی شراب پی لی تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخیوں کی پیپ پلائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی ایسی ذات ہے جو کہ معاف کر دیتا ہے۔ انسان کی ذرا سی غلطی معاف نہیں کر پاتا کہ ارے انسان کی خصلت ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، جیسے پوری باڈی کو چھوڑ کر زخم کے اوپر مکھی بیٹھتی ہے، اسی طریقے سے انسانوں کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی ساری خوبیوں کو چھوڑ کر وہ اس چیز کو تلاشنے میں لگے رہتے ہیں جو آپ سے نفرت کرتے ہیں،
جو آپ سے چڑھتے ہیں، جو آپ سے نفرت کرتے ہیں، وہ اس چیز کو تلاشتے ہیں جو آپ کے اندر کمی ہوتی ہے، اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ کو چاہتے ہیں، جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی غلطیوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے آگے اگر ہم گڑ گڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں میں روشنی بھرتا ہے، ہماری سانس کی ڈوری چلاتا ہے، ہمیں بولنے کے لیے زبان دیتا ہے، ہمیں لینے کے لیے سانسوں میں ہوا دیتا ہے، اللہ ہمیں بھوک لگاتا ہے، پیاس لگاتا ہے۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ کبھی ہمارے اوپر احسان جتاتا ہے؟ کیا کبھی اوپر والے کو کسی نے سامنے سے دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے خود کے یقین میں ہوتا ہے کہ ہمیں نیند آتی ہے، ہم سو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں صبح اٹھنے کے لیے کون جگاتا ہے؟ کوئی تو ہے جو اس چیز کا احساس دلاتا ہے کہ ہم اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، جاگ جاتے ہیں کہ ہماری نیند پوری ہو گئی، اور ٹائم ٹو ٹائم ہمیں بھوک پیاس لگتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو ہماری آنکھوں میں نیندیں بھرتا ہے، جو ہمیں روزانہ مارتا ہے، پھر روزانہ ڈیلی زندہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نیند جو ہوتی ہے نا، وہ موت کی جھلک ہوتی ہے۔ سونے کے بعد ہمیں پتہ نہیں رہتا کہ ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں، تو کس چیز کی حیا مایا، کس چیز کی لڑائی جھگڑے، کس چیز کی فسادگی۔ تو میں سبھی سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، آپ کے گھر میں اگر کسی سے لڑائی جھگڑا ہے تو کوشش کیا کریں کہ وہ آپ کو کہیں ملیں، کہیں آمنا سامنا ہو تو اپنے سے بڑوں کو سلام کرنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ ناراضگی کی ختم جو ہوتی ہے نا، اور صلہ رحمی جو شروعات ہوتی ہے نا، وہ سلام سے ہی شروع ہوتی ہے کہ آپ کی سلامتی ہو۔ سلامتی ہم دوسرے کو کرتے ہیں تو وہ لوٹ کر بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، تو ہم پر بھی سلامتی بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر وہ انسان آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتا ہے، وہ انسان اگر آپ کا سلام نہیں لیتا ہے، تو اس سلام کا مرتبہ اور اعلیٰ ہو جاتا ہے، اس سلام کا مرتبہ اوپر والا خود اپنے اس سے دیتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں، حدیث میں، کہ اس سلام کا مرتبہ اونچا ہو جاتا ہے کہ جس کا سلام سامنے والا انسان نہیں لیتا نا، اور ہم کہتے ہیں کہ اس نے ہمارا سلام نہیں لیا، تو یہ قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا سلام کا جواب اللہ تعالیٰ ہمیں خود دیتا ہے، خود۔ تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس سلام سے جواب کا سوال اگر اللہ تعالیٰ سے خود نصیب ہو رہا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو پھر ہم سے زیادہ خوش قسمت کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اپنی زندگی میں سب سے رشتہ بنا کر رکھنے کی کوشش کرتے رہا کریں، اور اگر کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو ڈنک دیتا ہے بچھو کی طرح، اور کسی کو مدھو مکھی کی طرح بناتا ہے کہ اس کے اندر شہد بھی بہت میٹھا ہوتا ہے اور ڈنک بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تیکھی باتیں کر جاتے ہیں لیکن دل کے صاف ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے خاص ہوتے ہیں، اپنے ہوتے ہیں۔ کوئی غیر انسان آپ سے نہ اچھا بولنے آتا ہے نہ برا بولنے آتا ہے، لیکن اپنے جو ہوتے ہیں نا، وہ کبھی ہمیں اچھا بھی بولتے ہیں اور کبھی ہمیں برا بھی بولتے ہیں۔ آپ اپنا خیال رکھا کریں، اور میری ویڈیوز کو دوسروں تک شیئر کر دیا کریں، اور مجھ سے جڑے رہنے کی کوشش کرتے رہا کریں۔ میں بھی ٹائم نکال کے آپ سبھی لوگوں سے ملنے کی کوشش کرتی ہوں۔ فیس بک فیملی، سبھی کو میری طرف سے نئی سال کی مبارکباد ہو، اور یوٹیوب فیملی، آپ سبھی کو میری طرف سے نئی سال کی مبارکباد پیش ہے، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ یوں ہی بنے رہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیں۔ اور آپ کا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ساتوں زمین اور آسمان سے اللہ تعالیٰ نے وزن جو رکھا ہے زیادہ، وہ اس کلمے کے اندر رکھا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں اور ایک دوسرے سے ملتے رہیں۔ صبح خیر، اللہ حافظ۔